अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नहीं, मैंने वाकई मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर ली है। खुद सोचो सफदर यार जंग बहादुर, उम्र बड़ी तेज़ी से गुजरती जा रही है और मैंने अभी तक कोई मनसूबाबंदी नहीं की। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? कैसी मनसूबाबंदी? जूलिया ने चौंक कर कहा और हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैंने मुस्तकबिल की कोई मनसूबाबंदी ना की तो मेरे डैडी की नस्ल आगे कैसे चलेगी? वो तो यहीं ख़त्म होकर रह जाएगी। इसलिए शादी, बच्चे, ये सब मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी ही तो होती है। इमरान ने फ़लसफ़ियाना लहजे में कहा। इसके लिए तुम्हें सहरा में जाने की क्या ज़रूरत है? ये काम यहाँ भी तो हो सकता है। जूलिया ने मुँह बनाने वाले अंदाज में कहा। सहरा में लैला मिलती है और शहर बगैर लैला के सहरा में तब्दील हो जाता है, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने एक्रेमियन लहजे में कहा और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। राडल बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से राडल की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। आपके खिलाफ पूरे जॉर्जिया में इंतहाई सख्त पिकेटिंग की गई है। इसके साथ साथ ये भी इत्तला मिली है कि सैटेलाइट के ज़रिए किसी जदीद तरीन मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ मेकअप चेक हो जाता है बल्कि ये भी मालूम हो जाता है कि कौन एशियाई है और कौन एक्रेमियन या ये और भी। ये चेकिंग चूँकि महदूद रेंज में हो सकती है, इसलिए शहर को 4 हिस्सों में तकसीम करके चेकिंग की जा रही है और किसी भी वक्त बरंगर कॉलोनी का नंबर आ सकता है, राडल ने जवाब दिया। इस मलका आलिया के बारे में क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। मलका आलिया अपनी शहर शाही महल में मौजूद हैं और हर तरफ से रिपोर्ट्स मौसूल कर रही है और शाही महल में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, राडल ने जवाब दिया। क्या ये हतमी इत्तला है कि मलका आलिया शाही महल में ही मौजूद हैं? इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। नक्शा हासिल कर लिया है या नहीं? इमरान ने पूछा। अभी नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। मैंने एक आदमी के ज़िम्मे काम लगाया है और इसे भारी रकम भी दे दी गई है और इस आदमी का ताल्लुक भी जोग्राफियाई सर्वे डिपार्टमेंट से है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके नक्शा हासिल करके भिजवा दो, बाकी बातें भूल जाओ। मलका आलिया के नियाज हम खुद हासिल कर लेंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। सफदर, तुम्हारे पास मास्क मेकअप बॉक्स है, इसे निकालो और एक मास्क मुझे दो और बाकी मास्क तुम सब फौरी तौर पर अपने चेहरों पर चढ़ा लो, वरना किसी भी लम्हे यहाँ चेकिंग हो सकती है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। क्या पहले मेकअप साफ़ करने होंगे? नहीं, इनके ऊपर मास्क मेकअप करना होगा, फिर ये खुसूसी रेज़ काम ना कर सकेंगी। सिर्फ मेकअप या सिर्फ मास्क मेकअप हुआ तो ये चेक हो सकता है, अलबत्ता फुल मेकअप और इस पर मौजूद मास्क की वजह से चेकिंग नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। तो सफदर ने जेब से मास्क मेकअप बॉक्स निकाला और इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने एक मास्क निकाला और फिर इसे सर पर और चेहरे पर चढ़ाकर इसने दोनों हाथों से थपथपाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी साथियों ने भी मास्क मेकअप करना शुरू कर दिया। जूलिया ने सबसे नीचे मौजूद लेडीज़ मास्क निकाला और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो सब मास्क मेकअप करके एक बार फिर इसी कमरे में इकट्ठे हो गए। सुनो, पहले मेरा ख्याल था कि मैं जाकर इस लेबॉर्ट्री के बारे में हतमी मालूमात हासिल करूं और तुम लोग यहाँ कोइन और इसके आदमियों से निमट लो, लेकिन राडल के इस फ़ोन के बाद कि हमारे खिलाफ पूरे जॉर्जिया में पिकेटिंग हो रही है और सैटेलाइट के ज़रिए इंतहाई जदीद रेस से चेकिंग की जा रही है, अब इस पूरे सेटअप को ख़त्म करके ही आगे बढ़ना होगा, वरना हम दो चक्कियों के दरमियान पिस कर रह जाएंगे। लेकिन इस मिशन को हमने जिस कदर तेज़ी से मुमकिन हो पूरा करना है, क्योंकि हमारा एक एक लम्हा कीमती है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम हमें बताओ कि क्या करना है, हम तुम्हारी तवक्का से भी ज़्यादा जल्दी इसे मुकम्मल कर लेंगे, तनवीर ने कहा। इस कोइन और इसके सेटअप को ख़त्म करना है। कहाँ है ये कोइन? तफसील बताओ, तनवीर ने और ज़्यादा गर्मजोशी से कहा। अभी राडल ने बताया तो है कि कोइन क्लब में कोइन मौजूद है, लेकिन वहाँ के इंतज़ामात ऐसे हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, ना मार सकती होगी, लेकिन गोलियाँ वहाँ अपना रास्ता खुद बना लेंगी, तनवीर ने उठते हुए कहा। बैठो, इतनी भी जल्दी नहीं है जितनी तुमने समझ ली है।
ہم نے اب اس کوئن سے اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، کیونکہ کوئن کو ہمارے خلاف باقاعدہ ہائر کیا گیا ہے اور وہ اس ریاست اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ملکہ ریاستوں کی ملکہ بنی ہوئی ہے، اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس لیبارٹری کے بارے میں اسے علم نہ ہو۔ عمران نے کہا، تو پھر تم نے پوچھ گچھ کر چرخہ چلا دیا ہے؟ پہلے مرنے دو ان کو، پھر پوچھ گچھ بھی کر لینا۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، مرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھ گچھ نہیں کرنی، بلکہ فرشتے کریں گے، اس لیے مجھے کوئی زندہ چاہیے۔ اب بولو، اگر تم اسے وہاں سے اغوا کر کے یہاں لا سکتے ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے آدمیوں کو علم نہ ہو سکے، تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے خود وہاں جانا ہوگا، اور اگر میں وہاں گیا تو پھر وہاں تنویر ایکشن کی بجائے عمران ایکشن سوری عمران پلے شروع ہو جائے گا، اس لیے اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ مجھے منظور ہے، میں اس کو ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آؤں گا، تنویر نے کہا۔ عمران صاحب، یہ بے حد رسکی مسئلہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ان سے وہیں پوچھ گچھ کر لی جائے۔ صفدر نے کہا، نہیں، وہاں اسے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر صورت اسے وہاں سے نکالنا ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا تو ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن چونکہ واقعی وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے ایک ہی صورت ہے کہ اسے یہاں لایا جائے۔ تم کیوں ساتھ نہیں جانا چاہتے، یہ بتاؤ، جولیا نے یکلخت میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ پھر تنویر کو مایوسی ہوگی۔ عمران نے کہا، بالکل ہوگی، تم نے کام ہی نہیں کرنے دینا، تمہاری رحم دلی اور تمہاری سست رفتار کارروائی دونوں مجھے قطعاً ناپسند ہیں۔ جو لوگ اربوں مسلمانوں پر قیامت توڑنے میں مصروف ہوں اور ان پر رحم کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، تنویر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، جو تمہارے ساتھ جانا چاہے جائے، لیکن میں کو ان کو زندہ سلامت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ بتا دوں کہ میں اس دوران ایک پارٹی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تاکہ لیبارٹری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا آپ اکیلے جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جولیا میرے ساتھ چلے، تاکہ میں شریف آدمی نظر آؤں۔ عمران نے کہا، نہیں، میں تنویر کے ساتھ جاؤں گی، تم صفدر یا کیپٹن شکیل کو ساتھ لے جاؤ، پھر تمہیں تنویر کے انڈر کام کرنا ہوگا، سوچ لو۔ تنویر ہمارا ساتھی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، جولیا نے کہا تو تنویر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اوکے، کیپٹن شکیل میرے ساتھ جائے گا، اسلحہ تم مارکیٹ سے لے لو، لیکن خیال رکھنا کہ اپنے پیچھے لوگ نہ لگا کر یہاں آنا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، تم ہمیں اس طرح سمجھا رہے ہو جیسے ہم بچے ہوں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ایکریمیا کی ریاست البانا میں واقع سانتو کلب پوری ریاست میں بدنام تھا۔ اس کلب کا مالک کروز تھا، جسے ریڈ کروز کہا جاتا تھا، کیونکہ ریڈ کروز سر کے بالوں سے لے کر داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ پلکیں تک گہری سرخ رنگ کی تھیں۔ آنکھوں میں بھی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہمیشہ سرخی تیرتی رہتی تھی، اس لیے اسے ریڈ کروز کہا جاتا تھا۔ ریڈ کروز پوری ریاست البانا میں جرائم کا کنگ سمجھا جاتا تھا، اور واقعی اس کے آدمیوں نے اس پوری ریاست کے تمام جوئے خانوں، کلبوں اور ایسے ہی دوسرے اڈوں پر آکٹوپس کی طرح قبضہ کیا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ البانا ریاست میں ریڈ کروز کی مرضی کے بغیر صدر ایکریمیا بھی دوسرا سانس نہیں لے سکتا تھا۔ ریڈ کروز اس وقت اپنے شاندار آفس میں بیٹھا شراب نوشی میں مصروف تھا۔ اسے فون کی گھنٹی سے شدید نفرت تھی، اس لیے اس کے آفس میں کوئی فون نہ تھا۔ البتہ اس کے آفس کے باہر ایک آدمی ہر وقت تعینات رہتا تھا، جو اس کے احکامات دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا اور جواب لے آتا تھا۔ اس طرح اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا تھا، اس پر فوری عمل کر دیا جاتا تھا۔ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو ریڈ کروز نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ یس، کم ان فرینک، ریڈ کروز نے گرجدار آواز میں کہا۔ فرینک وہ آدمی تھا جو اس کے آفس کے باہر ہر وقت موجود رہتا تھا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد کا لیکن چھریرے جسم کا آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون تھا۔ ریڈ کروز فون کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کس کی کال ہے؟ کیوں لے آئے ہو اسے یہاں؟ ریڈ کروز نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا، کوئن کی کال ہے سر، وہ آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتی ہیں، آنے والے نے انتہائی معتمانہ لہجے میں کہا اور فون پیسز کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تم باہر چلے جاؤ، ریڈ کروز نے کہا تو فرینک خاموشی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوئن واحد عورت تھی جس سے ریڈ کروز ملتا تھا، کیونکہ ریڈ کروز پہلے ایک عام سا گینگسٹر تھا، لیکن پھر کوئن نے اس کی سرپرستی کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آج وہ البانا کا کنگ کہلاتا تھا۔
ویسے کوئن کے آدمی یہاں تقریباً 10 ریاستوں میں موجود تھے اور ریڈ کروز کو بھی علم تھا کہ کوئن اگر چاہے تو اسے اس جگہ سے اٹھا کر نیچے پٹک سکتی ہے، اس لیے کوئن کا نام سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، ورنہ شاید وہ کال سننے سے ہی انکار کر دیتا۔ فرینک کے کمرے سے باہر جاتے ہی اس نے فون آن کر دیا۔ یس، کروز بول رہا ہوں، ریڈ کروز نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کوئن بول رہی ہوں کروز، دوسری طرف سے کوئن کی نرم اور شیریں آواز سنائی دیے۔ حکم میڈم، ریڈ کروز نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ ایشیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کے 3 گروپس یہاں کا رخ کر رہے ہیں جنہیں ہم نے ختم کرنا ہے۔ پہلے یہ اطلاع نہ تھی کہ کوئی گروپ البانہ کا رخ کر سکتا ہے، جبکہ ایک گروپ جسے کرنل فریدی گروپ کہا جاتا ہے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اوبویو جا رہا ہے۔ اوبویو میں اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر اچانک اس نے اوبویو کی بجائے البانہ کا رخ کر لیا ہے۔ جس وقت مجھے اطلاع ملی اس وقت کرنل فریدی کا گروپ البانہ پہنچ چکا تھا۔ البانہ میں ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے مجبوراً مجھے فوری طور پر تم سے کام لینا پڑ رہا ہے، کوئن نے کہا۔ میڈم کوئن، یہ لوگ چاہے کوئی بھی ہوں، ریڈ کروز کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتے، ریڈ کروز نے اس بار قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کیونکہ کوئن نے جس انداز میں اس کی توہین کی تھی اس پر اسے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ یہ لوگ عام بدماش اور گنڈے نہیں ہیں کروز، یہ انتہائی تربیت یافتہ اور منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹس ہیں، اور کرنل فریدی کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سیکرٹ ایجنٹ اسے آئیڈیل کی سی حیثیت دیتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اب یہ کام تم نے کرنا ہے، تمہیں انہیں ٹریس بھی کرنا ہے اور ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے، کوئن نے کہا۔ کیسے ٹریس ہوں گے یہ؟ ریڈ کروز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی کا قدوں کا مت میں تمہیں بتا دیتی ہوں، تم اپنے آدمیوں کو کہہ دو کہ البانہ میں انہیں ٹریس کریں، کسی نہ کسی ہوٹل میں وہ مل جائیں گے۔ جہاں تک اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق کرنل فریدی کے ساتھ ان کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید اور ایک لڑکی ملیکہ ہے۔ یہ 3 کا گروپ اکٹھا ہے، باقی لوگ علیحدہ ہوں گے۔ تمہارا اصل ٹارگٹ کرنل فریدی ہے، اگر اسے تم ہلاک کر دو تو باقی گروپ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے، کوئن نے کہا۔ البانہ میں سینکڑوں ہوٹل اور کلب ہوں گے میڈم، ایک آدمی کو صرف قد و قامت کی بنیاد پر تلاش کرنا تو ناممکن ہے، اس کام میں تو سالوں لگ سکتے ہیں، ریڈ کروز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں کوئی اور طریقہ معلوم کرتی ہوں، پھر تو میں فون کروں گی، ابھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد، کوئن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ریڈ کروز نے فون آف کر دیا۔ فرینک، ریڈ کروز نے اونچی آواز میں کہا تو دوسری لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرینک اندر آ گیا۔ یس باس، فرینک نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہ فون اٹھاؤ اور باہر کھڑے ہو جاؤ، جب کوئی ان کی دوبارہ کال آئے تو پھر لے آنا، ریڈ کروز نے کہا، کیونکہ اسے فون کی گھنٹی سے واقعی شدید نفرت تھی، چاہے وہ کتنی ہی مترنم کیوں نہ ہو۔ یس باس، فرینک نے کہا، اور فون اٹھا کر وہ مڑا اور باہر چلا گیا۔ اسے کیسے تلاش کیا جائے؟ ریڈ کروز نے شراب کا جام اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن سوچنے کے باوجود کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے سر جھٹک دیا، کیونکہ آخری فیصلہ اس نے یہی کیا تھا کہ کوئن خود ہی انہیں ٹریس کر لے گی۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، کیونکہ فرینک ہمیشہ دستک دے کر ہی آتا تھا۔ کم ان، کروز نے کہا تو دروازہ کھلا اور فرینک مودبانہ انداز میں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں وہی کارڈلیس پیس فون تھا۔ باس، کوئن کی کال ہے، فرینک نے قریب آ کر کہا۔ اوکے، تم باہر جاؤ، ریڈ کروز نے فون پیس لیتے ہوئے کہا تو فرینک سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تو ریڈ کروز نے فون آن کر دیا۔ یس، کروز بول رہا ہوں میڈم، کروز، کرنل فریدی کو تلاش کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت اوبرائے ہوٹل کی لابی میں موجود ہے، تم فوراً وہاں اپنے خاص آدمی بھیج دو، وہاں لابی کے باہر ہوٹل اوبرائے کا سپروائزر رچمنڈ موجود ہوگا، اس کی یونیفارم پر نام رچمنڈ اور سپروائزر کا بیج ہوگا، وہ کرنل فریدی کی نشاندہی کرے گا، تمہارے آدمیوں نے بغیر کوئی وقفہ دیے ان پر ہر طرف سے فائر کھول دینا ہے۔ یہ کام تو سپروائزر بھی کر سکتا ہے میڈم، گولی ہی چلانی ہے، کروز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے کوئن بے اختیار ہنس پڑی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، بظاہر وہ عام انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی نظریں چاروں طرف ہوں گی، زیادہ آدمیوں کی اچانک اور فوری فائرنگ سے تو وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، 1-2 آدمیوں کی فائرنگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، میرے آدمی ان کاموں میں ان سے کم تربیت یافتہ نہیں ہیں، کروز نے کہا۔ اوکے، کام ہوتے ہی مجھے کال کر دینا، کوئن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔
تو کروز نے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ فرینک، کروز نے اونچی آواز میں کہا۔ یس باس۔ دوسرے لمحے فرینک نے کسی جن کی طرح اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، فون اٹھاؤ اور فوراً رچرڈ کو میرے پاس بھیجو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ فوراً، کروز نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، فرینک نے جواب دیا اور فون پیس اٹھا کر وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاں، 2-3 آدمیوں کا مارنا کون سا مشکل کام ہے؟ میڈم بھی اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، کروز نے منہ بناتے ہوئے کہا اور شراب کا خالی جام بھرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یس باس، حکم باس، آنے والے نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ رچرڈ تھا۔ بیٹھو، کروز نے کہا تو رچرڈ سائڈ کرسی پر معتبرانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اوبرائے ہوٹل کی لابی میں اس وقت 2 مرد اور 1 عورت موجود ہیں۔ ان تینوں کا تعلق ایشیا سے ہے اور یہ انتہائی خطرناک اور تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹس ہیں، لیکن کوئن نے ان کے فوری قتل کا حکم دیا ہے۔ وہاں ہوٹل کے مین گیٹ پر اوبرائے ہوٹل کا سپروائزر، جس کا نام رچمنڈ ہے، موجود ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے گا، پھر چاہے اس لابی میں موجود تمام افراد کو ہی کیوں نہ ہلاک کرنا پڑے۔ میں ان تینوں کی یقینی اور فوری ہلاکت چاہتا ہوں۔ سن لیا تم نے؟ یقینی اور فوری ہلاکت۔ جاؤ اور اسٹارز کو وہاں بھیج دو۔ انہیں بتا دینا کہ میں نے یقینی اور فوری ہلاکت کے الفاظ کہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اسٹارز یقینی اور فوری ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ جاؤ اور وقت ضائع مت کرو، جاؤ، دفع ہو جاؤ، کروز نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی رچرڈ اٹھا اور دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، 3 آدمی بھی ہلاک نہیں کر سکتے، کروز نے شراب کا جام اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر جام اس نے منہ سے لگا لیا۔ تیز سرخ رنگ اور جدید ماڈل کی کار خاصی تیز رفتاری سے کوئن کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ پر صفدر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ان سب نے فل میک اپ کے اوپر ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، اور چونکہ عمران نے انہیں بتایا تھا کہ ایسا کرنے کی صورت میں سیٹلائٹ کے ذریعے جو خصوصی ریز میک اپ کو چیک کرتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ سب اس طرف سے پوری طرح سے مطمئن تھے۔ عمران کی بات پر انہیں 100% یقین تھا۔ وہ اس کالونی کی کوٹھی سے جہاں وہ رہائش پذیر تھے نکل کر پہلے ایک مارکیٹ میں گئے تھے جہاں سے اسلحہ خریدا جا سکتا تھا۔ کار انہیں کوٹھی سے ہی مل گئی تھی۔ وہاں 2 کاریں تھیں، ایک سرخ رنگ کی اور دوسری سفید رنگ کی۔ تنویر نے سرخ رنگ کی کار لے جانے کے لیے منتخب کی تھی۔ اسلحہ خریدنے کے بعد وہ سب کوئن کلب کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ تنویر کے چہرے پر جوش کی سرخی نمایاں تھی، کیونکہ اس وقت وہ اس ٹیم کا لیڈر تھا، اس ٹیم کا جس میں جولیا بھی شامل تھی۔ تمہارا کیا پروگرام ہے تنویر؟ صفدر نے عقبی سیٹ پر بیٹھ کر پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ اس کوئن کو اغوا کر کے لے جانا ہے، تنویر نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا کوئن اپنے کلب کے باہر گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفدر، مجھ پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تنویر نے یکلخت غصیلے لہجے میں کہا۔ صفدر سے اس لہجے میں بات مت کرو تنویر، صفدر ہمارا سینئر ساتھی ہے اور اس کا احترام تو عمران بھی کرتا ہے، جولیا نے صفدر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری صفدر، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تنویر نے صفدر کے بولنے سے پہلے ہی کھلے عام معذرت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے برا نہیں منایا، تم پر عمران نے بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں کامیاب رہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ میں کامیاب رہوں گا، تنویر نے جواب دیا، لیکن کوئی پلان تو تم نے بہرحال بنایا ہی ہوگا، صفدر نے کہا۔ پلان کیا بنانا ہے؟ اس کوئن تک پہنچنا ہے، بس پہنچ جائیں گے، تنویر نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس سلسلے میں باقاعدہ پلان بنانا چاہیے۔ تم دونوں کار میں ہی رہنا، میں اکیلا جا کر اس کوئن کو گردن سے پکڑ کر لے آؤں گا، لیکن مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اس بار تنویر جولیا پر ہی الٹ پڑا۔ تم لیڈر کیا بن گئے ہو، آسمان پر چڑھ گئے ہو، تم سے بات کرنا بھی عذاب بن گیا ہے، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھ سے بحث مت کرو، بس کام ہو جائے گا، تنویر نے کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ صفدر بھی مسکرا دیا۔ میرا مطلب تھا کہ ہم عقبی طرف سے اندر داخل ہوں اور اس سلسلے میں پہلے معلومات حاصل کر لیں۔ نہیں، خواہ مخواہ وقت ضائع ہوگا، بس ہم اندر داخل ہوں گے اور جو نظر آئے گا اسے گولیاں سے اڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تنویر نے کہا۔ لیکن اگر کوئی عقبی راستے سے فرار ہو گئی تو پھر؟ جولیا نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہاں، واقعی تم نے اچھی بات کی ہے، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا اندر جاؤں گا، تم دونوں عقبی دروازے کو سنبھال لینا، تنویر نے کہا۔
نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، جبکہ صفدر عقبی سمت کو چیک کر لے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے معاملات میں مداخلت نہ کرنا۔ ایسے موقع پر مجھے مداخلت بالکل پسند نہیں۔ تنویر نے جولیا کو صاف لہجے میں بتاتے ہوئے کہا، مس جولیا، آپ کار لے کر عقبی سائٹ پر رہیں گی، میں تنویر کے ساتھ جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تنویر کس انداز میں آپریشن کرتا ہے، اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے ورنہ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مزید طویل سفر کے بعد وہ اس سڑک پر پہنچ گئے جہاں کوئن کلب تھا۔ یہ سڑک دارالحکومت کی سب سے معروف چارہ تھی اور وہاں کاروں کا ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس سڑک پر بے شمار نائٹ کلب اور جوا خانے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں اسے کلب روڈ بھی کہا جاتا تھا۔ سڑک آگے جا کر دونوں سائڈوں پر مڑ جاتی تھی اور اس کے درمیان میں کوئن کلب تھا، جو ایک منزلہ عمارت تھی لیکن خاصی وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ تنویر نے کار بائیں ہاتھ پر سامنے والی سڑک پر موڑ دی اور پھر اس نے کوئن کلب کے عقب میں واقع ایک چوڑی گلی کے سامنے موجود پارکنگ میں لے جا کر کار روک دی، کیونکہ یہاں پارکنگ کے علاوہ کار روکنا سخت جرم تھا اور کار کو اگر بغیر کسی ایمرجنسی کے سائٹ پر روک دیا جاتا تو پولیس والے فوراً سر پر پہنچ جاتے تھے، اور یہاں لوگ عام پولیس سے زیادہ ٹریفک پولیس سے ڈرتے تھے، کیونکہ ٹریفک معاملات میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ پارکنگ اوپن تھی، وہاں کوئی آدمی بطور نگران موجود نہ تھا۔ ویسے یہاں کلب میں تقریباً ہر آدمی کے پاس کار تھی، اس لیے یہاں کاریں چوری کرنے کا رواج نہ تھا، اور اگر کبھی اکا دکا کوئی کار چوری بھی کر لی جاتی تو وہ بھی کسی نہ کسی پارکنگ میں کھڑی مل جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کاریں چوری ہونے کا کوئی خوف نہ پایا جاتا تھا۔ ہمیں کچھ وقت لگے گا مس جولیا، اس لیے آپ بے شک یہاں سے کسی ریستوران میں بیٹھ جائیں، صفدر نے کہا۔ میں ایسے ریستوران میں بیٹھوں گی جہاں سے یہ پارکنگ نظر آتی رہے، جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور نیچے اتر کر انہوں نے کار کی ڈگی کھول لی اور اس میں موجود ایک بڑے سے تھیلے سے انہوں نے خصوصی ساخت کے مشین پستل نکالے۔ یہ دراصل مشین گنیں تھیں، لیکن انہیں خصوصی طور پر مشین پستل کے انداز میں بنا لیا گیا تھا، لیکن ان کی کارکردگی مشین گن جیسی تھی۔ البتہ اس میں ایک بٹن موجود تھا جسے پریس نہ کیا جائے تو مشین پستل ہی رہتا تھا، اس میں سے ایک ایک کر کے گولی نکلتی تھی، لیکن اگر یہ بٹن پریس کر دیا جائے تو اس میں سے مشین گن کی طرح برسٹ فائر شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رینج بھی مشین گن کی طرح بڑھ جاتی تھی۔ ان مشین پسٹلز کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاصے طاقتور بم بھی خریدے تھے، جنہیں انہوں نے کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیا، جبکہ جولیا نے صرف مشین پستل لے کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ڈگی بند کر کے تنویر اور صفدر پارکنگ سے نکل کر چوک کی طرف بڑھ گئے تاکہ گھوم کر وہ کوئن کے کلب کے مین گیٹ کی طرف جا سکیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ وہاں سب جرائم پیشہ افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے چہروں پر خشونت اور کمینگی جیسے ثبت ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان میں عورتیں بھی تھیں جو اپنے انداز میں اس قدر بے باک تھیں کہ شاید طوائفیں بھی اس قدر بے باک نہ ہو سکتی تھیں۔ مین گیٹ شیشے کا تھا جو کھلا ہوا تھا، البتہ باہر مشین گنوں سے مسلح 2 دربان موجود تھے، لیکن وہ آنے جانے والوں کے صرف چہرے دیکھ رہے تھے، وہ کسی معاملے میں مداخلت نہ کر رہے تھے۔ تنویر اور صفدر ہال میں داخل ہوئے تو ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور وہاں اس قدر شور اور دھواں اور منشیات کی بو تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض کاؤنٹر تھا جس پر 4 افراد موجود تھے اور وہ چاروں ہی سروس دینے میں مصروف تھے۔ بائیں طرف ایک راہداری تھی جس کے سامنے مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی موجود تھے۔ ہال کے چاروں کونوں میں مشین گنوں سے مسلح افراد دیواروں سے پیش لگائے کھڑے تھے۔ آپ ادھر دوسرے ہال میں چلے جائیں، یہاں تو کوئی سیٹ نہیں ہے، ایک ویٹر نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، صفدر نے کہا، اور پھر وہ اس ہال کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دراصل پہلے یہاں کا ماحول اور پورا منظر چیک کر لینا چاہتے تھے تاکہ جب کارروائی شروع ہو تو وہ کسی ان دیکھی سائٹ سے مار نہ کھا جائیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئن کلب تھا تو ایک منزلہ، لیکن وہ بے حد وسیع و عریض ذریعے پر بنا ہوا تھا۔ وہاں 4 بڑے ہال تھے، جن میں سے 2 ہالوں میں صرف جوا ہو رہا تھا، جبکہ 2 ہالوں میں بیٹھے مرد اور عورتوں میں غیر اخلاقی حرکتیں جاری تھیں۔ ہم نے بہت بڑا جوا کھیلنا ہے، ہم ویلنگٹن سے آئے ہیں، کسی تہہ خانے میں اس کا کوئی انتظام ہے؟ صفدر نے ایک ویٹر کو روک کر پوچھا۔ تہہ خانے میں کوئی ان کا آفس ہے، جو کچھ ہوتا ہے یہیں اوپر ہی ہوتا ہے، نیچے تو مکھی بھی نہیں جا سکتی، ویٹر نے جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
سنو ایک منٹ، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑا سا نوٹ اس کی مٹھی میں دے دیا۔ کوئن کا ایک ساتھی ہے جیری، ہم نے اس سے ملنا ہے، کوئی طریقہ؟ او نہیں، یہ بات بھول جاؤ، تم نیچے نہیں جا سکتے، اوپر وہ آئے گا نہیں، ویسے میں اسے نہیں جانتا، ویٹر نے جواب دیا۔ کیا نیچے جانے کا راستہ اس سے پہلے ہال کے کونے میں موجود راہداری میں ہے؟ ہاں، لیکن راہداری سے براہ راست وہاں نہیں جایا جا سکتا، راہداری میں مارٹن کا آفس ہے، مینیجر مارٹن کا، اور اگر وہ چاہے تو اپنے آفس سے نیچے جانے کا راستہ کھول سکتا ہے، لیکن آج تک اس نے راستہ کھولا نہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ مارٹن سے تو ملا جا سکتا ہے، صفدر نے ایک اور نوٹ اس کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، بشرطیکہ کہ مارٹن تمہیں بلوا لے، ورنہ نہیں، ویٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ آؤ چلیں، وہاں سے آپریشن شروع کریں، تنویر نے بے چین لہجے میں کہا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم راہداری میں پھنس جائیں گے، اور یہاں 4 ہالوں کی تباہی کا کام شروع ہوا تو گھنٹے لگ جائیں گے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک لڑکی اٹھلاتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ آؤ، میں تم دونوں کو کمپنی دیتی ہوں، اس لڑکی نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، تنویر نے گھراتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، تم یہاں رکو مارشل، صفدر نے ایک لخت لڑکی کا بازو پکڑ کر تنویر سے کہا، اور لڑکی کو گھسیٹتا ہوا آگے لے گیا۔ تنویر نے اس کے اس انداز پر بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک چوڑے ستون کی اونٹ میں صفدر رک گیا۔ اس نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ارے واہ، تم تو بڑے فیاض آدمی ہو، اب تو میں تمہاری کنیز بھی بن سکتی ہوں، لڑکی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، اتنی مالیت کا ایک اور نوٹ بھی تمہیں مل سکتا ہے، ہمیں مارٹن سے ملنا ہے لیکن ہم اس کے لیے اجنبی ہیں، کوئی طریقہ بتاؤ، صفدر نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے تم باہر سے آئے ہو شاید، سنو، راہداری کے باہر کھڑے مسلح افراد کو ایک ایک نوٹ دیتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ، مارٹن کے دفتر کے باہر موجود افراد کو بھی 2 نوٹ دو، اور مارٹن کے آفس میں چلے جاؤ، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہاں تو صرف کرنسی نوٹ دیکھے جاتے ہیں، لڑکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے صفدر کے ہاتھ میں موجود دوسرا نوٹ جھپٹ لیا۔ اوکے، جاؤ، صفدر نے کہا، اور واپس مڑ کر اس طرف آیا جہاں تنویر موجود تھا۔ آؤ میرے ساتھ، صفدر نے کہا، اور واپس مڑ گیا۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح، تنویر نے قریب آتے ہوئے کہا، تو صفدر نے اسے ساری بات بتا دی۔ کیا ضرورت تھی رقم دینے کی، گولیوں سے اڑا دیتے ہیں، تنویر نے کہا۔ گولیاں چلتے ہی یہاں ہنگامہ شروع ہو جائے گا، اور ہم اس چکر میں پھنس جائیں گے، تم نے پھر وہی کارروائی ڈالنا شروع کر دی ہے، اس سے بہتر تھا کہ جولیا ساتھ آ جاتی، جولیا تمہارے ساتھ ہوتی تو گیٹ سے ہی ہنگامہ شروع ہو جاتا، اور جب تک تم چاروں ہالوں میں موجود سینکڑوں افراد کو ہلاک کرتے، وہ کوئن کسی دوسرے محل میں شفٹ ہو چکی ہوتی، اور پھر یہ لوگ قبر تک تمہارا پیچھا نہ چھوڑتے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار تنویر نے صرف ہونٹ بھینچنے پر ہی اکتفا کیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس راہداری کے قریب پہنچ گئے۔ صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر ایک مسلح آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ مینیجر مارٹن سے ملنا ہے، صفدر نے کہا، اور ساتھ ہی جیب سے بڑی مالیت کا ایک اور نوٹ نکال کر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ مل لو، مل لینے میں کیا حرج ہے، ان دونوں مسلح آدمیوں نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور صفدر اور تنویر آگے بڑھ گئے۔ راہداری کے آخر میں ایک بند دروازے کے سامنے مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی کھڑے تھے، صفدر اور تنویر دونوں آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر جیسے ہی صفدر نے ان دونوں درمیانوں کو ایک ایک نوٹ دیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ صفدر نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور صفدر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے تنویر تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے آخر میں ایک بڑی سی میز تھی، جس کے پیچھے ایک گینڈا نما آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ صفدر اور تنویر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے کوئی بات کر کے ریسیور رکھ دیا۔ کون ہو تم، اور یہاں کیسے آئے ہو، اس آدمی نے غور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ اندر سے لاک کر دو، تنویر نے صفدر کا نام لیے بغیر اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کیا مطلب، کون ہو تم، کیوں دروازہ لاک کر رہے ہو، اس گینڈے نما آدمی نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ تجسس کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ تمہارا نام مارٹن ہے، تنویر نے میز کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور کیوں آئے ہو، مارٹن نے میز کی کھلی دراز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جس میں ایک مشین پستل موجود تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر کرسی پر گرا، اور پھر کرسی اس کے گرنے اور وزن کی وجہ سے پہلے اوپری طرف کو جھکی، اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے وہ آگے ہوئی، تو مارٹن کا اوپر والا جسم ایک جھٹکے سے میز پر گرا ہی تھا کہ تنویر کا بازو ایک بار پھر حرکت میں آیا،
اور مارٹن کے سر کی اوپری طرف تنویر کی کھڑی ہتھیلی پڑی اور اس کے ساتھ ہی مارٹن کا اٹھتا ہوا جسم یکلخت دوبارہ میز پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا پھڑکتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، حالانکہ اس کا جسم گینڈے کی طرح پلا ہوا تھا اور جسم دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم میں طاقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن چونکہ تنویر نے کھڑی ہتھیلی کا وار اس کے حرام مغز پر کیا تھا اس لیے وہ ایک لمحے میں ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس دوران صفدر بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالتے ہیں، پھر اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ لامت نہ بھیجو پوچھ گچھ پر، یہاں سے راستہ جاتا ہے تو ہم خود ہی راستہ ٹریس کر لیں گے، تنویر نے کہا اور رکبی طرف موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بیڈ اور کرسیاں موجود تھیں۔ ایک طرف ریک تھا جس میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ اچانک تنویر کی نظریں خاصی بڑی دیوار کے ایک کونے پر موجود سوئچ بورڈ پر پڑیں جس پر دو بڑے بڑے ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ تنویر تیزی سے آگے بڑھا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا ایک ہینڈل کے نیچے اوپن اور دوسرے کے نیچے کلوز کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تنویر نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ صفدر نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا تو تنویر نے اس ہینڈل میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے کھینچ لیا جس کے نیچے اوپن کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ہی ایک دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور دوسری طرف نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آئیں۔ اس مارٹن کو گولی مار دو اور آؤ، تنویر نے مڑ کر صفدر سے کہا اور خود وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ دوسری طرف سیڑھیاں گھومتی ہوئی نیچے ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر ختم ہوتی تھیں جس کا دروازہ بند تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ تنویر بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا اس کمرے میں پہنچا اور اس نے دروازہ ہینڈل کو پکڑ کر گھمایا تو دروازہ اندر کی طرف کھلا۔ دوسری طرف اسے ایک چھوٹا سا ہال نظر آیا جس میں ایک میز کے گرد 10 لمبے تڑنگے آدمی بیٹھے شراب پینے اور کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان کے مشین گنیں ان کے قدموں میں پڑی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی ان سب کی نظریں اس طرف کو مڑیں۔ اسی لمحے تنویر اچھل کر دروازے سے ہال میں پہنچ گیا۔ تم کون ہو؟ ان سب نے بے اختیار اٹھتے ہوئے چیخ کر کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ہال گونج اٹھا اور 10 کے قریب آدمی چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک نے نیچے فرش پر گری ہوئی مشین گن اٹھانے کی کوشش کی، لیکن تنویر نے اس وقت تک فائرنگ جاری رکھی جب تک کہ وہ سب ساکت نہ ہو گئے۔ اس دوران صفدر بھی نیچے پہنچ گیا تھا اور وہ تیزی سے ہال کے ایک کمرے میں کونے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کمرے میں کوئی موجود ہوگی اور یہ 10 اس کے محافظ تھے۔ صفدر، تم بھی راستہ بند کر دو، میں اسے بے ہوش کرتا ہوں، تنویر نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ راستہ اس کمرے سے ہی ہوگا، باہر سے نہیں ہے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پستل کی نال دروازے کے لاک پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی تالے کے پرزے اڑ گئے۔ تنویر نے لات ماری اور دروازہ ایک لمحے کے لیے کھلا اور تنویر اچھل کر اندر داخل ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے اسے عقب سے زور سے دھکا دیا تو تنویر اچھل کر آگے دوڑتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی چھت سے عین دروازے کے سامنے گولیوں کی بوچھاڑ سی پڑی تھی اور صفدر اس طرح تنویر کو دھکا دے کر اگر آگے نہ بڑھاتا تو تنویر لازماً ہٹ ہو جاتا۔ صفدر نے دروازہ کھول کر عین سامنے سے آٹومیٹک گنوں کی مخصوص آواز سن لی تھی۔ پہلی بوچھاڑ ختم ہوتے ہی صفدر نے جمپ لگائی اور دوسرے لمحے دوسری بوچھاڑ ہوئی، لیکن صفدر بال بال بچ گیا تھا، جبکہ تنویر اس دوران دوڑتا ہوا اس بڑے آفس کمرے کے ایک کونے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ خالی تھا اور پھر جیسے ہی تنویر اس دروازے کے قریب پہنچا، دروازے اور ایک نوجوان لڑکی جس کے جسم پر پورا لباس تھا باہر آئی۔ دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی فضا میں اچھل کر سائڈ پر پڑی ہوئی ربڑ سی آفس ٹیبل پر گری اور پھر پلٹ کر نیچے گری ہی تھی اور تنویر تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ دوسرے لمحے اچھل کر کھلے ہوئے دروازے کے اندر پشت کے بل جا گرا۔ لڑکی نے ناقابل یقین پھرتی سے اچھل کر اس کے سینے پر زوردار ٹکر ماری تھی، لیکن تنویر کے نیچے گرتے ہی وہ لڑکی چیختی ہوئی فضا میں اٹھی اور پھر ایک دھماکے سے دوبارہ میز پر گری اور پھر پلٹ کر نیچے فرش پر آ گری۔ صفدر نے اسے عقب سے گردن سے پکڑ کر مخصوص انداز میں ہوا میں اچھال لیا تھا۔ پھر لڑکی جیسے ہی نیچے گری، صفدر اس پر جھک گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا کاندھے پر رکھ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو لڑکی کا تیزی سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا اور صفدر سیدھا ہو گیا۔ اسی لمحے تنویر بھی جو اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا تیزی سے مڑا
اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ آؤ صفدر، اسے اٹھاؤ، میں نے عقبی راستہ تلاش کر لیا ہے۔ تنویر کی آواز سنائی دی تو صفدر نے جھک کر اس لڑکی کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا، دوسری طرف ایک راہداری تھی جو اوپر کی طرف اٹھتی دکھائی دے رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عقبی گلی میں پہنچ چکے تھے جو خالی تھی۔ تم جاؤ اور کار یہاں لے آؤ، جلدی کرو، صفدر نے کہا تو تنویر اس بات میں سر ہلاتا ہوا دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ صفدر ہاتھ میں مشین گن پکڑے ہوئے بڑے محتاط انداز میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد سرخ رنگ کی کار بیک ہو کر تیزی سے اس دروازے کی طرف آتی دکھائی دی۔ دروازے کے قریب آ کر جیسے ہی کار رکی، صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عقبی دروازہ کھول کر اس بے ہوش لڑکی کو سیٹوں کی درمیانی جگہ پر ڈال دیا جو کار میں موجود نہ تھی۔ چلو، صفدر نے عقبی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تو تنویر نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ اسی لمحے گلی کے سامنے سڑک پر جولیا نظر آئی تو تنویر نے کار قریب لے جا کر روک دی۔ جولیا نے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اچھل کر سیٹ پر بیٹھ گئی تو تنویر نے ایک جھٹکے سے کار موڑی اور پھر آگے بڑھاتا چلا گیا۔ چوک سے کار موڑ کر وہ کوئن کلب کے سامنے سے گزرے جا رہے تھے۔ حالات ویسے ہی نارمل تھے، لوگ کلب میں آ جا رہے تھے۔ تم اگر ساتھ نہ ہوتے تو یہاں پولیس کے علاوہ اور کوئی گاڑی نظر نہ آتی، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اور ہم اس لڑکی تک کسی صورت نہ پہنچ سکتے، صفدر نے کہا تو تنویر نے اس بات پہ سر ہلا دیا، اور پھر جولیا کے پوچھنے پر صفدر نے ساری کارروائی تفصیل سے بتا دی۔ اس کا خیال رکھنا یہ ہوش میں نہ آ جائے، خاصی تیز لڑکی ہے، تنویر نے کہا۔ بے فکر رہو، گردن میں موجود مخصوص بل کے بعد کئی گھنٹے تک یہ خود بخود ہوش میں نہیں آ سکتی، صفدر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ اس انتہائی کٹھن مشن میں سرخرو ہو گیا تھا۔